हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट की खबरें हम मुसलसल कवर कर रहे हैं, लेकिन कहीं-कहीं हमसे भी ऐसा लगता है कि कहीं हम पीछे रह गए। मैं मुसलसल आपको मिडिल ईस्ट की, इजराइल-फिलिस्तीन जंग की खबरें और बहुत से जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें करा रहा हूं। इसी बीच में एक वाकया हो रहा है जिसकी रिपोर्टिंग दुनिया के मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा 2011 और उसके बाद के हिस्से में जब सीरिया और इराक में आईएसआईएस जिसे अरबी के एब्रिविएशन में दाइश कहते हैं, दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम, ये उसका अरबी नाम है। जब से वो टेररिस्ट वहां पर आए, उसके साथ साथ तुर्की की फौजें भी सीरिया में आईं, अमरीकी फौजें भी सीरिया में पहुंच गईं। तो क्या कुछ ये खेल था, ये तो हम आपको अब से पहले कई बार बता चुके, लेकिन जैसे जैसे इजराइल कमजोर पड़ रहा है, जैसे जैसे अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, जैसे जैसे वो हमास की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो रहा है, उसके साथ साथ एक वाकया और हो रहा है। वो वाकया बहुत ही दिलचस्प है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को कुछ लोग ये समझे बैठे थे अर्तगल गाजी सीरियल देख करके कि शायद तुर्की में एक बार फिर सल्तनत उस्मानिया शुरू होगी और रजब तैयब अर्दगान उसके पहले खलीफा होंगे। बहुत लोगों ने उम्मीदें, तमन्नाएं उनसे जोड़ ली थी, लेकिन उनका जो रुख सामने आया और बार बार आता है, कभी कभी वो मुसलमानों के हक में जज्बाती बयानात देते हैं और अक्सर वो इजराइल और अमेरिका के लिए काम करते हैं। ये भी बहुत से सबूत हम आपको दे चुके हैं। अब क्या हो रहा है, ये बहुत ही अहम है। वो ये कि जिस सीरिया में उन्होंने 30 किलोमीटर का बफर जोन बनाया था, तकरीबन 150 किलोमीटर लंबा, 30 किलोमीटर चौड़ा, जो नॉर्थ सीरिया में, अब वहां से फौज की वापसी की बातें शुरू हो रही हैं। अब सीरिया के बशार अल असद की सरकार से ताल्लुकात नॉर्मल करने की बातें हो रही हैं। अब तुर्की में जो सीरिया के रेफ्यूजीज रह रहे हैं, उनके खिलाफ वहां मकामी तौर पर नफरत बढ़ रही है। आखिर क्या कुछ हो रहा है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है सैयद अली बाकर आबदी साहब, जो एक लंबे अरसे से उस इलाके में रहते हैं, जानते हैं वहां के हालात को। एक लंबे अरसे तक वो दमिश्क में रहे। सैयदा जैनब इलाका है दमिश्क का, जो लोग उस इलाके को जानते हैं वो जानते हैं कि वहां इमाम हुसैन की बहन की कब्र है। वहां बहुत लोग, दुनिया भर से लोग जियारत के लिए जाते हैं। वहां कुछ मजहबी इंस्टीट्यूशंस हैं, मदरसे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आप पढ़ें। और उसके बाद एक लंबे अरसे से वो बेरूत में, वहां पर अल मारिफ यूनिवर्सिटी है, वहां अरबी पढ़ाते हैं। अब से पहले भी मैंने उनके साथ कई मुलाकातें कराई हैं आपकी, और चूंकि वहां की वो जबान जानते हैं, वहां के लोगों में तकरीबन 30 साल हो गए और उस इलाके की सियासत को अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा है। जी आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वो इस वक्त बेंगलोर के नजदीक अलीपुर उनका वतन है, वहां पर आए हुए हैं कुछ दिन के लिए। बेरूत में रहते हैं, कई बार हमने उनसे बेरूत से बात की है। आबदी साहब बताइए कि ये क्या कुछ हो रहा है। तुर्की और सीरिया के बीच के जो हालात थे, बड़ी कशीदगी थी, टेंशन थी, ताल्लुकात खराब थे, टेररिस्ट भेजने का काम तुर्की ने किया था। मैं अच्छी तरह से, मुझे याद है जब 2011 के आसपास वन वे टिकट लेकर के इस्तांबुल लोग आते थे, दुनिया भर के टेररिस्ट, हायर्ड टेररिस्ट, मर्सनरीज जिन्हें कहा जा सकता था, और वो सीधे सीधे जमीनी रास्ते से पहुंच जाते थे सीरिया और इराक में। अब के हालात क्या हैं, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। अभी जो हालात चल रहे हैं काज़मी साहब, अरबी की एक कहावत है, इनक़लब अस्सहरु अला साहिर, जादूगर का जादू जादूगर पे ही पलट गया। हाँ, जो जादूगर जादू कर रहा था, वो जादू उस पे खुद पलट गया है। अभी जो हालात शुरू हो गए हैं, बल्कि पहले से ही हमें पता था, हालात को वहाँ से देखने के बाद ये जो काम शुरू हो रहा है,
دنیا بھر سے ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کو ایک جگہ جمع کرنا، جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ ون وے ٹکٹ لے کر پہنچتے تھے دنیا بھر سے، یورپ ممالک سے، امریکہ کہاں کہاں سے نہیں پہنچے ہیں وہاں، پھر وہاں سے وہ زمینی راستے سے سیریا اور عراق یہ دونوں جگہ پہنچ جاتے تھے، پھر وہاں آرام سے جو ہے کیا ہے اپنے علاقوں سے دھیرے دھیرے جو ان کا بارڈر کا علاقہ ہے اپنی کارکردگی میں مشغول ہو جاتے تھے، دہشت گردی میں۔ اور یہ سلسلہ چلا 2011 کے بعد سے، 2011 کا اینڈ، 2012 اور 13 14 تو یہ بالکل سے جو ہے کیا ہے سمجھیے گا کہ بالکل اپنے آخری مرحلے تک پہنچے ہوئے تھے۔ اب اس میں ترکی کا جو رول رہا ہے اس جنگ میں جو سیریا کے اوپر لادی گئی، اس کو جو ہے عربی میں کہتے ہیں حرب الکونیہ، یعنی جہانی جنگ، جس میں تقریباً 88 ممالک نے 88 کنٹریز نے حصہ لیا ہے، جس میں سے تقریباً 45 ملکوں نے پیسہ، میڈیا، اسلحہ اور لوگوں کو بھیجا، اور باقی تقریباً 20 ملکوں نے پیسہ دیا، اسلحہ دیا، لوگوں کو نہیں بھیجا۔ پھر باقی جو اتنے ممالک تھے انہوں نے اپنا میڈیا کے طور پہ، پولیٹک طور پہ، یا پھر اقوام متحدہ میں، UN میں باقاعدہ ساتھ دیا ان لوگوں کا۔ تو یہ واقعاً جو ہے جہانی جنگ تھی جو لادی گئی اس بیچارے ایک چھوٹے سے ملک پہ، کہ جو نہ جس کے پاس جو ہے پیٹرول ہے نہ گیس ہے اتنا جتنا دوسرے ممالک میں ہے، اور یہ ایگریکلچر کنٹری ہے، لیکن باوجود ایگریکلچر کنٹری ہونے کے اس کا یہ ہے کہ بالخصوص مرحوم حافظ الاسد کے زمانے سے $1 بھی انٹرنیشنل بینک کا قرض سیریا پہ نہیں ہے، $1 بھی، $1۔ سب سے بڑی جو ہے کیا دشمنی یہ ہوئی کہ ہم دنیا بھر کے ملکوں کو قرض دے کر اپنا غلام بناتے ہیں، یہ اکیلا سیریا جو ایگریکلچر زراعت پہ چل رہا ہے پھر بھی ہم سے پیسہ نہیں لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا ان کے لیے کہ یہ کیوں اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، $1 بھی۔ اور گیہوں کی اتنی پیداوار وہاں پہ ہوتی تھی کہ وہ سال بھر کا اپنے ملک کا اسٹاک کر کے دوسرے ملکوں کو بھیجتے تھے، اتنی پیداوار۔ اور نظام اس طرح سے بنا رکھا تھا کہ مثلا ایجوکیشنی نظام کا دیکھ لیں آپ، دنیا کا واحد ملک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں فری تعلیم ہے، ایجوکیشن بالکل فری، 10ویں کلاس تک پڑھنا واجب ہے۔ اگر بچہ 10ویں کلاس نہیں پڑھے گا، اگر کسی نے شکایت کر دی کہ فلاں کے یہاں بچہ نہیں ہے، تو ڈائریکٹ پولیس آ جاتی ہے گھر پہ کہ آپ نے بچے کو پڑھنے کیوں نہیں بھیجا۔ اور ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل اتنے بہترین، اور بڑے سے بڑا آپریشن جہاں پہ جو ہے کیا ہے 10 15 20 لاکھ روپئے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جو ہے کیا مشکل سے 5-10 روپئے میں پورا ہو جاتا ہے، اس طرح سے باقاعدہ طور پہ۔ اور امن و امان کی بات تو یہ تقریباً دنیا کے جو ہے تیسرے نمبر پہ مانا جاتا تھا سیریا 2011 سے پہلے کی بات میں، اور عرب ممالک میں پہلے نمبر پہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ امن کے اعتبار سے رات میں جدھر بھی جائیں، کوئی بھی جائیں، کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ کل میں اپنے اس موضوع پہ پلٹوں کہ $1 بھی انٹرنیشنل بینک سے قرض لیا ہوا نہیں تھا سیریا۔ اب یہ مسئلہ چلا ٹرکی اور سیریا کا۔ ابھی شروع کیا ہوا، یہ جو حضرت اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کا نمائندہ سمجھیے یا دوبارہ پلٹانے والے سمجھے، یہ سب سے پہلے 2010 میں آئے حلب جو بالکل قریبی ان کا جو ہے شہر ہے، اور حلب جو ہے سیریا کے لیے انگلش میں الپو کہتے ہیں اور عربی اردو فارسی میں حلب جو ہے سیریا کے لیے ایسے جیسے ہم انڈیا کے لیے بامبے، ہاں اکنامک یا بزنس سٹی یا بزنس کیپٹل سمجھیے، یہی حال اس کا حلب کا ہے۔ یہ آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ملاقات کی، دیکھے، اور دیکھنے کے بعد یہ کئی دن رہے اور جا کے وہاں کی فیکٹریوں کا معائنہ کیا، بڑی بڑی فیکٹریاں جو بنی ہوئی ہیں جس سے کپڑا اور دیگر جتنی بھی چیزیں تیار ہوتی ہیں، فلاں ڈھکا، یہ سب۔ اس کے بعد جانے کے بعد 2011 میں کام شروع کر دیا انہوں نے اپنا، ان کو بھیجنے کا، ٹیررسٹ کو، اور یہ پوری طاقت لگائے رہے کہ کسی طریقے سے یہ حکومت گر جائے، ڈاکٹر بشار الاسد کی حکومت گرے، اور یہاں پہ کس کی؟ داعش، دولت الاسلامیہ فی العراق و الشام، IS کی حکومت بنے۔ کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کا ایک نظریہ تھا، بلکہ یہ نظریے پہ باقی بھی نہیں ہے۔ اخوان مسلمین، یا جس کو ہمارے یہاں جو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، وہاں عرب میں اخوان مسلمین کہتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے جماعت اسلامی، ان کے جو ابتدائی نظریات تھے، حسن البنا اور باقی جتنے بھی پرانے تھے مصر کے، کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے کہ آگے پہنچایا
اور یہاں ادھر ہمارے بر صغیر میں جو ہے کہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب اپنے جو ہے کہ پائے کے مانے جاتے، بلکہ فاؤنڈر ہیں وہ جماعت اسلامی کے. یہ نظریے کو، لیکن یہ نظریے پہ باقی نہیں رہا رجب طیب اردوغان پریزیڈنٹ صاحب. ہاں لیکن ان میں ایک کلا بہت عظیم زبردست کلا پائی جاتی ہے. وہ اس کلا کے حوالے سے میں نے اپنے ایک دوست سے جو ٹرکی میں رہتے ہیں، ٹرکی کے ہمارے دوست ہیں، بہت پرانے دوست، 20 سال پرانے، 20-25 سال کہہ سکتے ہیں، جن کا نام ہے محمد طاہر اوغلو. وہ بھی اوغلو فیملی سے ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی ان کی کلا کا کیا ہے، تو اس نے بہترین انداز میں بتایا کہ اگر یہ اس زمانے میں ہوتے رجب طیب اردوغان امیر شام کے زمانے میں، تو امیر شام رجب طیب اردوغان سے کہتا ہے کہ میں عمر آز کی طرف بٹھا دوں گا، آپ آ جائیے میرے مشیر بن جائیے گا. اب یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کیا کچھ لے کے چلے. ہاں کلا یہ ہے کہ بھاشن دینے میں تو ماشاءاللہ اتنے آگے ہیں نہ پوچھئے گا. ایسے لگتا ہے کہ جو یہ کیا ہے وہ اسلام کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، احادیث کے علاوہ کچھ ان کا کام ہی نہیں ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ جو ہے کہ قرآن کی پوری تدبیر ترکیہ میں ہو رہی ہے ان کے ذریعے سے. اگر یہ گئے تو سمجھیے کہ ختم، سب کچھ ختم اس انداز سے. اور انہوں نے بعض چیزیں کر کے دکھایا بھی ہے پبلک کو. جیسے یہ گئے ہوئے تھے اکنامک جو ایک کانفرنس تھی سوئٹزرلینڈ میں بہت پہلے، اس وقت وہاں پہ اسرائیل کا جو ہے کیا پریزیڈنٹ اسحاق رابین، ان کے اور ان کے درمیان جو ہے کیا گفتگو ہونی تھی. اسی دوران جو ہے کیا ہے وہاں غزہ پہ حملہ ہو گیا، تو فوراً یہ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے اور باقاعدہ غصے کی حالت میں کہ اب ہم تم سے گفتگو نہیں کریں گے، تم نے ناجائز طور پہ جو ہے کیا ہے حملہ کیا ہے، اور فوراً چلے آئے. تو پوری دنیا میں باقاعدہ ماشاءاللہ ہو اللہ 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 کیا کہنے بھائی، سلطنت عثمانیہ پلٹ کے آ گئی ہے. آئے فوراً آنے کے بعد تیسرے دن باقاعدہ ایک جہاز، پانی کا بھرا ہوا جہاز میں بھر کے پورا جو کچھ ضرورت تھی اسرائیلی فوج کو وہ بھیج دیا. غصہ وہاں سے کر کے آئے ہیں کہ فلسطینیوں کی حمایت میں، اور یہاں سے پورا ایک جہاز بھر کے اسرائیلی فوج کے لیے ان کے جو ہے یونیفارم اور جن کو جو ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں جو ضروریات تھیں جو یہاں بن کے جاتی تھی، انہوں نے کہا کہ فوراً اس کو بھیج دو. یہ حال ہے ان کا، اور اب بھی یہی حال ہے. جب یہ اسپیچ تقریر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کیا کہنے. اور لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ترکی عوام کے لیے اس کا کوئی نعم البدل یا رد البدل نہیں ہے. وہ پبلک یہ کہتی ہے کہ بھائی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ خدا نہ کرے کہ بھائی تمہیں ہم جو ہے کیا ہے انگلی کا کینسر دیں یا خون کا کینسر دیں، تو کہے گا بھائی مجھے انگلی کا دے دو، کاٹ کے پھینک کے کم ہو جاؤں گا، خون کا نہ دو. وہی حال جو ہے وہاں پہ ہو گیا ہے. ابھی جو ان کا جو اپوزیشن ہے وہ بالکل جو ہے کیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ لادینیت والا ہے. جس طرح سے پہلے بھی تھا، حجاب کو منع کر دیا گیا، فلاں کو نماز کو منع کیا گیا، یہ سب چیزیں. اب اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ چلو کم از کم اب یہ ہے کہ مطلب انگلی کا کینسر تو کینسر ہی ہے، لیکن یہ انگلی کا ہے اس کو برداشت کر لیں گے، چلو بھائی پورے جسم خون کا تو نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے بہرحال. اب اس کو لے کے چلے ہیں. ابھی ان کی 4 دن پہلے، بلکہ یہ تو تقریباً سمجھیے 4 مہینے سے سلسلہ چل رہا تھا تعلقات کو بحال کرنے کا سیریا اور ترکی کے درمیان. کوشش تو پوری کی گئی، یعنی سمجھیے کہ 2012 سے لے کے ابھی ہم 2024 یعنی 12 سال پورے، کہ کسی طریقے سے یہ حکومت ختم ہو. اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں سیریا کی حکومت ختم ہو؟ اس نے کیا کچھ اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے بھائی، کہ جس کی وجہ سے یہ ختم ہو؟ یہ بھی تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے نا پبلک کو. آپ کے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ بھی پتا چلے کہ یہ اس نے کیا جرم کیا بھائی، یعنی پتا تو چلے بھائی کتنے اپنی پبلک کو مارا ہے، کتنی پبلک کو، کتنے لوگوں کو، اور کتنوں کو حق لوٹا ہے. یہ کسی دوسرے ملک کی اس نے چڑھائی کی ہو، ٹرکی ہی بلے لے، ٹرکی پہ اس نے چڑھائی کی، یا کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کی، کیا تھا؟ اس کا ایک جرم ہے جس کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں اور سب کی دنیا بھی مانتی ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے بس. اور رجسٹرز جتنے بھی گروپ ہیں، چاہے آپ عراق سے لے لیں، یمن سے لے لیں، جو ایک ہے لبنان لے لیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران بے اعتبار جو ہے کیا وہ فلسطین کے ساتھ ہے اور بیت المقدس کے قضیے کے ساتھ ہے، غزہ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہے. ورنہ تو بل کلنٹن کا زمانہ تھا، یاد ہوگا آپ کو، وہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسرائیل اور سیریا کے تعلقات بن جائے. حافظ الاسد پریزیڈنٹ تھے،
کئی مرتبہ آنا جانا ہوا. اسرائیل جو ہے صبح اسرائیل میں ہوتے تھے تو شام کو سیریا آتے تھے, شام کو سیریا ہوتے تھے تو صبح اسرائیل پہنچ جاتے تھے, تاکہ تعلقات اس کو ختم کریں, یہ جو دشمنی ہے اس کو ختم کر کے تعلقات نارمل بنا لیں. تو ان تمام ملاقاتوں کا آخری جو لب لباب ملا تو اس نے کہا پریزیڈنٹ حافظ اسد سے, موقع بڑا اچھا ہے, میری پریزیڈنٹشپ میں یہ کام کر دیتے ہیں کہ آپ کا جھگڑا یہ ختم, آپ کو گولان کی پہاڑی جتنی آپ کا علاقہ ہے آپ کو مل جائے گا, اور آپ کی ایک بالشت زمین بھی نہیں جائے گی, وہ آپ کو مل جائے گی, اور باقی جو جگہ ہیں وہ بھی مل جائیں گی. اگر آپ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ اردن کے بجائے آپ کو ہم بیت المقدس کی جو کمیٹی بنی ہے انٹرنیشنل طور پہ جو بنائی گئی تھی کہ والی بنیں گے, آپ دیکھ بھال کریں گے بیت المقدس کی, وہ بھی ہم آپ کے لیے کر دیں گے. اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو جیسے شہنشاہ ایران تھا انقلاب سے پہلے پوری عربوں پہ حکومت کرتا ہوا, ہم آپ کو بنانے کے لیے تیار ہیں. کا بس ایک شرط ہے, وہ شرط کیا ہے کہ فلسطینی جتنی بھی ریزسٹنس گروپ ہیں اور اس کے علاوہ لبنان, عراق, یمن, ان سبوں سے تعلقات ختم, ایران سے تعلقات ختم ہو جائے, پھر ہم دیکھیں آپ کو ہم کہاں تک لے کے جاتے ہیں. آپ کو اتنا بڑا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس وقت ایک بات کہی تھی حافظ الاسد نے, کہا تھا کہ آپ کا شکریہ, میں دیکھ رہا ہوں آپ صبح ادھر ہوتے ہیں تو شام کو وہاں جاتے ہیں, پھر شام کو وہاں ہوتے ہیں تو صبح ادھر چلے آتے ہیں, بڑی زحمت اٹھا رہے ہیں. آپ کی نیت ہو سکتا ہے اچھی ہوگی, ہم جو آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ اگر نیت صحیح ہے تو اللہ جو ہے کیا اس میں برکت دے گا اور کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یاد رکھیں جہاں تک مسئلہ اسرائیل کا ہے, اسرائیل کا اور ہمارے جو تعلقات کا مسئلہ ہے وہ تعلقات کوئی ملک سے ملک کا نہیں ہے. ہمارا سیریا جو ہے نا یہ ملک ہے, اسرائیل ملک نہیں ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں ہم سے؟ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ملک, تو پھر تعلقات ملک کی سطح پہ کیسے؟ اس کو لا کے بویا گیا ہے, تقریباً 125 اکٹھا کیا گیا, اور جہاں پہ تقریباً جو 85 زبانیں بولتے ہیں یہ لوگ, ان میں سے ایبرو کو بڑی مشکلوں سے سبوں کو سکھایا گیا ہے جو لانے کے بعد, ان لوگوں کو آنے کے بعد جس کی آپ بات کرتے ہیں. پھر آگے بڑھ کے انہوں نے کہا تھا اس کو کہ یاد رکھیے اس کے ساتھ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے, آج میں ہوں, میں کل چلا جاؤں گا, اور ہماری حکومت کے جتنے بھی ہیں سب بزرگ ہو چکے ہیں منسٹر, وہ بھی چلے جائیں گے, لیکن آئندہ آنے والی نسلیں اس مسئلے کو زندہ رکھیں گی. مسئلہ زمین کا ہے, مسئلہ مقدسات کا ہے, مسئلہ ہمارے گولان کی پہاڑی کا نہیں ہے, صرف پوری جتنی بھی عرب ممالک کی زمین ہے اسلامک کنٹریز کی, اور سب سے بڑھ کر مسئلہ جو بیت المقدس کا ہے کہ جو ہمارا قبلہ اول ہے. تو بس وہیں سے اٹھ کے گئے وہ, پھر دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آئے. اور واپس جانے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی تھی, میں کر کے پھر اس کو میں آگے بڑھوں, تو یہ بات کہا تھا وہ بل کلنٹن نے, کہا تھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ عرب میں جتنے بھی ہیں سب پوری کی پوری جو ہے کیا ہے عقل گھٹنے کے نیچے ہوتی ہے, جتنے بھی ہیں ان کی جب بھی میں نے گفتگو کی ہے ایسے ہی لگا مجھے. لیکن ایک آدمی ایسا ملا کہ جس کے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہوئے میں جو ہے کیا ہے کنکھڑی کھانے لگا, اور میں خود سمجھ نہیں سکا کہ مجھے کیا جواب دینا ہے. یہ سب باتیں رہی, یہ سلسلہ تھا. یہ ہے اصل جرم سوریا کا جس کے خلاف 88 ملکوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. اب آئیں اصل ٹاپک پہ. میں تھوڑا سا اپنے درشکوں کو ایک تھوڑا سا بتا دوں, وہ یہ کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سیریا تنہا ملک تھا عربوں میں جو ایران کے ساتھ کھڑا تھا. سیریا تنہا ملک تھا جو صدام حسین کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا, حالانکہ باس پارٹی دونوں جگہ تھی, یعنی پارٹی کا نام دونوں جگہ ایک, لیکن وہ صدام کے خلاف اور ایران کے حق میں تھا. یہ اور اب موجودہ دور میں کیوں ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سرکار کو؟ ایک تو آپ نے سیدھا سیدھا بتایا کہ فلسطین کی حمایت کے لیے, اور ایران سے جو مدد پہنچ سکتی ہے یا پہنچتی ہے وہ راستہ سیریا کا ہی ہے, اور اس سیریا کو اگر بند کر دیا جائے کسی دوسری حکومت کے ذریعے تو ایران کی سپورٹ وہاں نہ پہنچ سکے. جی آپ اپنی بات آگے جاری رکھیں. جی بالکل. تو اسی وجہ سے جو ہے کیا ہے اس کے خلاف یہ کیا گیا, اور مسلسل اب جب یہ لوگ تھک گئے, ہار گئے, یعنی 12 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں آدمی صاحب, یہ 1-2 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے, 12 سال پورے ہو چکے ہیں. اب اس کے باوجود جب تھک ہار گئے تو اب کیا کریں گے؟ کا بات یہی ہے کہ جو ہے کہ اب تعلقات کے علاوہ اور کچھ نہیں. ابھی 3 دن پہلے
بلکہ ہاں 3 دن ہو گئے. پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے ایک صحافی نے پوچھا ان سے, انٹرویو لیا, تو انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کی دشمنی یا ہمیشہ کی دوستی. سیاست میں مصلحت دیکھی جاتی ہے, فائدہ دیکھا جاتا ہے. فائدہ ہے تو دوستی ہو گئی, فائدہ نہیں ہے تو دوستی ختم ہو گئی. کبھی جو ہے کہ ہمیشہ نہ دشمنی رہتی ہے نہ ہمیشہ دوستی رہتی ہے. یہاں پہ رک کے میں اپنے استاد کا ایک مقولہ مجھے یاد آیا, آیت اللہ العظمہ محمد حسین فتح اللہ صاحب, خدا عریق رحمت کرے. اور آپ جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ لبنان کی وہ شخصیت تھی علمی اور اجتہادی طور پہ کہ جنہوں نے جو ہے کیا ہے, اور بلکہ ان کو فادر آف حزب اللہ, فاؤنڈر آف حزب اللہ کے طور پہ جو یاد کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ سیاست کا رنگ جو ہے نا وہ نہ بالکل کالا ہے نہ بالکل سفید ہے. سیاست کا جو درمیانی ہے, کب کالا ہو جائے پتہ نہیں, کب سفید ہو جائے پتہ نہیں. یہ حالت ہے دنیاوی سیاست کا. تو اسی کو جو ہے کیا ہے, اس سیاست, دنیاوی سیاست کو جو ہے کیا اسلام نے منع کیا ہے, نہ کہ اسلامی سیاست کو. اسلامی سیاست کیا ہے؟ اسلامی سیاست جو ہے کیا ہے, پورا ایک نظام انسانی کے قیام کو اسلامی سیاست کا نام دیا جاتا ہے. اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا کہ ہمارا دین عین سیاست ہے اور سیاست عین دین ہے. اچھا, ہمارے پاس ذرا وقت کم ہوتا جا رہا ہے, ابھی آپ سے کئی اور باتیں کرنی ہیں. وہ یہ کہ ابھی تازہ کی کیا خبریں ہیں اس علاقے کی, وہ 30 کلومیٹر لمبا علاقہ, اور خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر سیریا کے جو ریفیوجیز ہیں ان کے خلاف وہاں جذبات بھڑک رہے ہیں. کئی لوگ مر چکے ہیں, کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں, بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے. وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. جی, ابھی جو ہے کیا تقریباً یہی جو یہ بیان دینے کے بعد کہ سیاست میں کچھ نہیں ہے اور ہم جو ہے باقاعدہ طور پہ تعلقات سیریا سے بڑھا رہے ہیں, بلکہ فیملی تعلقات بھی ہوئے ہیں ہمارے. یعنی اب یہاں تک بھی پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے اس انٹرویو میں کہا ہے. اور اس کے بعد سے جو ہے کیا انہوں نے 3 دن پہلے جتنے بھی دہشت گرد تنظیموں کی یہ پشت پناہی کرتے تھے, سرپرستی کرتے تھے, ان کا دست شفقت تھا ان کے سروں پہ, ان کو بلا کے 3 دن پہلے ٹرکی حکومت نے اعلان کیا اور بتایا کہ دیکھو بھائی, ہم جو ہے کیا جا رہے ہیں تعلقات بڑھانے آگے سیریا گورنمنٹ سے, اور سیریا گورنمنٹ جو کہے گی جہاں تک کا ان کا علاقہ ہے, یعنی بارڈر کا جو, وہاں تک جو ہے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور اب تم لوگ تیار ہو جاؤ. تمہارے پاس 2 راستے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ تم جو ہے کیا سیریا حکومت کے ساتھ جن لوگوں کا کوئی جرائم, کوئی جرم نہیں کیا ہوا ہے, کوئی زیادہ دہشت اس طرح کی نہیں ہے, اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہے تعلقات بنا کر, ہو سکتا ہے کہ جن کے ہاتھ خون سے ملوث نہیں ہے, حکومت معافی کر دے ان کو, معافی مانگے اور چلے جائیں, یا نہیں تو پھر اپنا ملک بھی چھوڑے ہمارا, یہ آپ کی تیسری جگہ کا رخ کریں. اب تیسری جگہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے. اتنے ان کے جو ہے حادثے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ, جو تجربے ہوئے ہیں یورپین ممالک کو سبوں کو, یہ جتنے بھی یورپ اور یہ ویسٹرن کنٹریز کا کام یہ ہے کہ دنیا بھر کی گندگی کو لے آ کے عرب اور اسلامی ملکوں میں ڈالو, اور ان سے کہو کہ تم یہی کرنا ہے, یہی مرنا ہے, یہی مٹنا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں, اور یہ ان کا جو کچھ بھی ہے راہ راست جو ہے آرڈر ان کا اوپر سے ہی آتا ہے, اوپر سے امریکہ, انگلینڈ, اسرائیل. ورنہ 9 مہینے ہو گئے ہیں فلسطین کے مسئلے کو, غزہ کے مسئلے کو اٹھے ہوئے, آج تک کبھی سنا آپ نے کہ آئی ایس نے کوئی بیان دیا ہے؟ آج تک کہیں سنا آپ نے کہ آئی ایس کے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی جائیں گے دفاع کرنے کے لیے ان کا؟ بلکہ اس کے برعکس ہوا ہے. جی, آپ آئی ایس کی بات کر رہے ہیں. نہ آئی ایس نے بیان دیا, نہ طالبان نے بیان دیا فلسطینیوں کے حق میں, نہ ہی الشباب جو نارتھ افریقہ کی آرگنائزیشن ہے ٹیررسٹ, نہ اس نے کوئی ایسا بیان دیا, نہ القاعدہ نے کوئی بیان دیا. تو یہ تو سارے خود امریکہ اور اسرائیل اور ان ملکوں کے ایک طرح سے پالتو ہیں. کچھ لوگوں کو بڑا جذباتی لگتا ہے جب میں طالبان کے بارے میں بھی یہ بتاتا ہوں, لیکن وقت آنے کے ساتھ انہیں پچھتانا پڑے گا, یہ بات سامنے کی ہے. اچھا, اب میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر کیا ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو کچھ ٹیررسٹ جب سیریا میں کارروائیاں ہوئیں, حزب اللہ, سیریا کی فوج, ایران کے فوجی ایڈوائزرز اور روس کی ایئر فورس, اس کے ذریعے جو داعش کو صاف کیا گیا بہت سی جگہوں پر اور بہت سے شہروں سے, جس میں رقہ,
اور بہت سے شہر تھے، ان سے بسوں میں بٹھا بٹھا کر کے ان سارے دہشت گردوں کو ادلب لایا گیا۔ ادلب میں وہ اکٹھے ہیں، یعنی سارا گند ادلب میں اکٹھا ہے۔ اب ان کو ان کے ملک واپس نہیں لینا چاہتے۔ سیریا انہیں بمباری کر کے مارنا نہیں چاہتا، نہیں تو پھر ایک سوال اٹھے گا انسانی حقوق کا۔ تو اب جو یہ جن کو سیریا نے اب تک مدد کی تھی، جن کو آتنکی بنایا تھا، دہشت گرد بنایا تھا، اب یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ان کو کہیں کس طرح سے ان کو واپس نارمل زندگی تک لا سکتے ہیں؟ جن کے خون منہ لگ چکا ہو، بے گناہوں کو قتل کرنے کی عادت ہو چکی ہو، وہ کیسے پھر واپس نارمل ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ جی، اب یہ جو کچھ اس میں ادلب میں جو جمع کیے گئے ہیں، یہ پورا گند جس طرح سے آپ نے کہا کہ ادلب میں جمع ہوا ہے، ان کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جس طرح سے ان کا جو نظریہ تھا حضرت اردوغان صاحب کا، اردوغل کا اور دیگر تمام چیزوں کا لے کے، اور بہرحال یہ تھی کہ جو ہے کہ کسی طرح سے دوبارہ پلٹ آئے گی تو بہت سارا علاقہ یہ اس طریقے سے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کتابوں میں جو ان کی جو ہسٹری کی کتابوں میں جو ہے بہت ساری جگہوں کا ذکر کیا ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ جبکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دوسری عالمی جنگ سے پہلے لیوا اسکندرون کا جو علاقہ ہے ابھی جو ترکی میں ہے، وہ سیریا کا تھا، انطاکیہ سیریا میں، یعنی جو ہے کیا دوسری عالمی جنگ سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے پڑھیں گے وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ انطاکیہ یعنی سیریا، لیوا اسکندرون کا علاقہ۔ لیکن بہرحال اس کے جنگ کے بعد کا جو معاملہ ادھر چلا گیا، تو اب یہاں پہ جو ان کو اکٹھا کیا گیا یہ سوچ کے کہ یہ جو 30 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہ آج نہیں کل کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سمجھوتے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ اتنے دن تک باقی رہ جائے گی۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ حکومت ٹک جائے گی۔ ہاں، ان کا یہ سب کچھ اکٹھا کرنا، کام کرنا، ارب ڈالر، بلینز ڈالر خرچ کیے گئے ہیں اس پہ کہ تاکہ جو ہے کیا یہ حکومت ختم ہو۔ حکومت ختم ہونا مسئلہ نہیں تھا، حکومت یہ ختم ہوگی تو پھر اسرائیل کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے، خوف کہیں نہیں ہے۔ اردن پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اس کی گود میں، سعودیہ اس کی گود میں ہے، اب مصر اس کی گود میں ہے، اب لبنان تو چھوٹا سا ملک ہے، اور لیکن الحمدللہ اس مقاومت نے لبنان کی ایسے فولاد کے چنے چبوا دیے اسرائیل کو کہ اب جو ہے کہ نسلوں تک بھی سوچتا رہے گا اس کو ایک ہٹا کر۔ ہاں، یہ بھی اگر ہو رہا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ سیریا کے ذریعے سے۔ جو بھی اسلحہ پہنچ رہا ہے سیریا کے تھرو سے تو جا رہا ہے۔ اگر سیریا اگر ہٹ گیا درمیان میں تو پھر جو ہے نا یہ بغیر، جس کے بغیر ناتھی کا بیل، جس طرح جدھر چاہے گھوم جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے اسرائیل کا حال۔ اسی وجہ سے پوری کوشش اس میں کی گئی، اور ان لوگوں کو یہ جو ساتھ دے رہے تھے، یہ دہشت گردوں کو لیا کے بھر رہے تھے، ان کا گمان بھی یہ تھا کہ بھئی 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال کتنا چلے گا یہ۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کی پبلک جو ہے نا، پبلک کی کتنی پرسنٹیج میں حکومت کے ساتھ ہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بعض جو بارڈر کے علاقوں کے دیہاتوں میں شہروں میں جو جلوس نکل گئے، ان جلوسوں کو دیکھ کے سمجھ گئے یہ کہ بھائی پورے کا پورا سیریا جو ہے کیا ہے ختم ہو چکا ہے، خلاف ہو چکا ہے۔ اگر خلاف ہوتا تو 12 سال تک نہ چلتی۔ اچھا عابدی صاحب، میں ذرا بیچ میں روک کر کے اپنے درشکوں کو ذرا بتا دوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2014 میں ابو بکر البغدادی نام کا ایک شخص، لمبی سی داڑھی والا، عراق کے موصل شہر میں اس نے خلافت کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی پتا چلا تھا کہ وہ بنیادی طور پر یہودی تھا، اور وہ لمبی داڑھی بڑھا کر کے امام بن کر کے وہاں آیا تھا۔ پھر بعد میں جب یہ جو داعش کے خلاف ایران کی مدد سے، خاص طور پر جنرل قاسم سلیمانی کی مدد سے، جس طرح سے سیریا اور عراق میں داعش کو ختم کرنے کا آپریشن چلا، تو وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ وہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، لیکن اس سارے آپریشن کو ترکی اور سعودی عرب، ان کی مدد، اور امریکہ اور اسرائیل، ارے سب، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک زمانے میں جب افغانستان میں سوویت یونین کی فوجیں ہوتی تھی، اس وقت جو مجاہدین بتائے گئے تھے یا بنائے گئے تھے امریکہ کی مدد سے، ان کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا تھا وہ کلاشنکوف رائفل ہوتی تھی۔
لیکن یہاں جن کو دہشت گرد کہا گیا، ان کے پاس 4x4 کی بڑی گاڑیاں، ان کی جیبوں میں ڈالر، پیروں میں نائکی کے جوتے جو 10,000 اور 20,000 روپے کے آتے ہیں، اس قسم کے لڑاکے تھے. یعنی اس سے بالکل صاف تھا کہ سرکاروں کی مدد ان کے ساتھ ہے. اچھا، اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا. آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے سعودی عرب نے بھی سیریا سے ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر لیے، باقاعدہ ایمبیسیاں کھل گئی، اب ترکی بھی کون سی ایسی وجہ ہے؟ کیا یہ 9 مہینے کی جنگ کے نتیجے میں کچھ علاقے کے لیڈرز نے اپنی پالیسی پر دوبارہ غور کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا اب اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ رہنے میں ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اب رجب طیب اردغان کہہ رہے ہیں کہ کوئی دشمن اور کوئی دوست پرماننٹ نہیں ہوتا؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اب بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ پھر سے جڑنے کے، تعلقات نارمل کرنے کی یہ ساری جو تدبیریں ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس میں واضح سی جو ہے 2 بڑی وجہ ہیں قاضی صاحب. سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی کوشش کرنی تھی انہوں نے اس حکومت کو ختم کرنے کی، وہ کر لی، ہاتھ کچھ نہ آیا. دوسری وجہ طوفان الاقصی جنگ کا. طوفان الاقصی جنگ نے اب پبلک کے آنکھوں کو روشن کر دیا. اب پبلک سمجھ رہی ہے، دنیا بھر کے لوگ اور خود ترکی کے لوگوں کو پتا چلا ہے. ابھی اس سے پہلے جب تک کہ تجارتی معاملات چل رہے تھے نا، ابھی جا کے 1 مہینہ پہلے بند ہوئے ہیں، ورنہ 2 مہینہ پہلے تک، یعنی جنگ شروع ہونے کے 6 مہینے تک بھی ترکی سے باقاعدہ ہر چیز جاتی تھی. کس کو؟ اسرائیل کو. فلسطین میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن اسرائیلی فوجیوں کے لیے تمام چیزیں جاتی رہی ہیں. ابھی 2 مہینہ پہلے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بند ہوئی ہیں، وہ بھی پبلک کے مظاہروں پہ جلوس نکلے ہیں، بڑے بڑے جلوس. نہیں، اس میں بھی اس کے برخلاف ایک رپورٹ آ گئی ہے کہ ابھی کچھ 1 ہفتے پہلے تک بھی سامان جا رہا تھا اور رکا نہیں ہے. اب تک بھی رکا نہیں ہے پوری طرح سے. اعلان کچھ ہے اور کام کچھ ہے. تو یہ اب بھی چل رہا ہے. ابھی اسے آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ اب ہو سکتا ہے، اسے تھا نہیں کہا جا سکتا. اب بھی ایسی حالت ہے ابھی بھی. جی ہوئی بالکل. تو اب یہاں پہ مجبور ہو گئے ہیں. اب مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو جو یہ اپنا یہ سمجھتے رہے، یہ یا کہیں کہ حفاظت کرنے والا باڈی گارڈ سمجھ لیں، یا پھر سمجھے کہ جو ہے کیا ہے اس کے بغیر ان کی حکومتیں چلتی نہیں ہیں، اس کی خود جو ہے کیا ہے کشتی ڈوب رہی ہے اس علاقے میں. حوثیوں نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے جو ہے کیا ہے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے، اپنی ثبات قدمی کے ذریعے سے، اپنی قوت و طاقت کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں کے لیے سپر پاور ہو، ہمارے نزدیک صرف اللہ کی ذات سپر پاور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ جب اس کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے، یعنی اس کی چیزیں، یعنی وہ اپنا خود سمیٹ رہا ہے امریکہ خود اپنے آپ کو اس علاقے میں، ورنہ اس کا جو نقصان ہونے والا ہے بہت زیادہ ہوگا. اب پبلک میں بھی یہ بات پھیل گئی ہے، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں کہ بھی چلو قبل اس کے کہ کل کو واقعاً سلسلہ آگے بڑھ جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. ابھی سے تعلقات تھوڑا نارمل کرتے ہیں، نارمل کر کے جو ہے کہ پھر نارمل طریقے سے جس طرح سے پہلے 2011 سے پہلے جو حالت تھی سیریا اور ترکی کی، اسی پہ آ جاتے ہیں. اب ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہی ہوگا کہ اس دھوبی کے اب کیا کہا جائے کہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. یہ جتنے بھی خریدے گئے لوگ ہوتے ہیں کاظمی صاحب، وہ کبھی بھی جو ہے کیا ہے کام نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح سے ایک انسان اپنے وطن کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنی مٹی کے لیے جو انسان کام کر سکتا ہے، اپنے وطن کے لیے جان کی تک بازی لگا سکتا ہے، خریدے ہوئے لوگ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ اس وقت تک ہی رہ سکتے ہیں جب تک ان کی مصلحت ہے، جب تک ان کو پیسہ مل رہا ہے اس وقت تک. اس کے بعد جیسے ہی تھا بھی کچھ یہ ہوا، اب جو ہے جو نعرے لگ رہے ہیں نا، کل کی میں خبر دیکھ رہا تھا، براہ راست لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا وہاں کا، باقاعدہ طور پہ اس علاقے میں ادلب کے جتنے بھی شہر ہیں بارڈر کے، اس پہ یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ ترکی خائن ہے، ٹرکی خائن ہے، ٹرکی نے خیانت کی، ہمیں لے آ کے یہاں پہ پھنسا دیا، اب ہم کیا کریں گے. یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں. یعنی اب ان کو اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارا کوئی حامی مددگار نہیں رہے گا. یہ اچھا، ایک چیز اور سوال ہمارے ذہن میں کئی بار آتا ہے، درشک بھی ہمارے
जानना चाहते होंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे चलते चलते पूछ लूं, सीरिया में कौन से वो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो हमास की तरह से, हिजबुल्लाह की तरह से सोचते हैं, और जिनके बारे में कभी कभी खबरें आती हैं कि इजराइल के खिलाफ हमलों में वो भी शामिल हैं? सीरिया के कौन से वो ग्रुप्स हैं, अगर कुछ बता सकें तो। अब सीरिया के जो है क्या नाम तो वहाँ पे तकरीबन रखे नहीं गए हैं, जिस तरह से मसलन जो है क्या हशदुश्शाबी इराक के लिए है, तो हशदुश्शाबी के जवान खुद इराक में, इसमें सीरिया में भी मौजूद हैं, वहाँ से भी हमले खुद इनके सीरियन के भी हैं, लेकिन सीरियन का कोई इस तरह का जो है नाम उभर कर सामने नहीं आया है, समझ आप। और उसको जो है क्या कहते हैं, मुकावमत, रेजिस्टेंस ग्रुप, रेजिस्टेंस ग्रुप कह दिया गया है, पूरा एक नाम के तौर पर उनको याद नहीं किया गया है। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने वहां से हमला किया है इसके इसराइल के ऊपर, जोलान की जो पहाड़ियों पे, जहाँ पे इनका एक इसका सेंटर था, कौन सा इंटेलिजेंस का सेंटर था इसराइल का, उस पे इन्होंने हमला किया है। जी जी जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी कल इजराइल के I-24 न्यूज टेलीविजन चैनल ने खुफिया एक रिपोर्ट बताई है अपनी खुफिया एजेंसियों की इजाजत से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि अब यमन के हूथी इजराइल के खिलाफ सूडान, मिस्र और मोरक्को से भी हमले कर सकते हैं। अब मामला सिर्फ इजराइल के अंदर के खतरे का नहीं है, बल्कि मेडिटेरेनियन समंदर में भी इजरायली ठिकाने खतरे में हैं, और अब से पहले हमले भी हो चुके हैं। एक चीज और याद दिला दूं चलते चलते दर्शकों को, इदलिब में जो टेररिस्ट इकट्ठे हैं, जिन्हें ISIS कहा जाता है, उनको रजब तैयब एर्दोगान, जो अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग हुई थी अभी तकरीबन 2 साल पहले, उसमें यहाँ के टेररिस्ट को, भाड़े के फौजियों को ले जाया गया था। वो हमारे पास रिपोर्ट थी, हमने जब उस वक्त भी बताया था। और उसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के गिरने के आसपास रूस ने ये बात कही थी कि कुछ बगैर नाम लिखे हेलीकॉप्टर्स उनके जरिए सीरिया से, इदलिब से कुछ लड़ाकों को, कुछ दाइश के लोगों को अफगानिस्तान ट्रांसफर किया गया है। ये बात तास न्यूज एजेंसी रूस ने रूस के अफसरों के हवाले से कही थी। तो ये किराए पर जाते हैं। अब इनका काम यह है कि ये तय होता है कि $200 चाहिए रोजाना, $100 चाहिए, कितने चाहिए, ये किराए के कहीं भी जहां भी जरूरत होती है उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन आखिर बहुत बुरा होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कत्ल गारत गरी की है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत सी चीजें मालूम हुई हमारे दर्शकों को, मुझे खुद बहुत सी चीजें मालूम हुई नहीं, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखें और बताएं कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली बाकर आबिदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।